मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। प्रोग्राम हतमी सच्चाई में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे मुस्तकिल मेहमान प्रोफेसर शफीक कमल। सो वेलकम टू द प्रोग्राम। ख़वातीन और हज़रात, आज का हमारा टॉपिक नहायत दिलचस्प टॉपिक है एंड द टॉपिक इज़ गॉस्पेल ऑफ बरनबास। ये गॉस्पेल ऑफ बरनबास आज हम इसके बारे में बात करेंगे। कुछ एतराज़ात हैं जो उठाए गए हैं और हम उनको भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आगाज़ करते हैं अपने प्रोग्राम का। प्रोफेसर साहब, अब्दुल्ला गाजी साहब का एक एतराज़ सबसे पहले मैं आपके सामने रखूंगी। एक बार फिर वो अपने एतराज़ के सामने आए हैं। प्रोफेसर साहब, उनका एतराज़ ये है कि मसीही लोग जो हैं बरनबास की इंजील को नहीं मानते, और फिर वो ये बात कहते हैं कि पौलुस रसूल के खतूत को फिर क्यों मानते हैं? क्या उन खतूत को कोई सुर्खाब के पर लगे हुए हैं? उनकी स्टेटमेंट इस तरह से है। आप क्या बोलेंगे इस बारे में? बड़ा दिलचस्प टॉपिक आपने चुन लिया। पहले तो मैं ये बताऊं कि अंजील बरनबास एक जाली अंजील है। चर्च ने इसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया। बहुत सारे क्रिश्चियन जो हैं उनको पता नहीं होता कि ये जाली अंजील है, तो वो अपने घरों में भी रख लेते हैं। लेकिन मैं बड़ी वजाहत के साथ ये कहना चाहता हूँ नाजरीन को कि अंजील बरनबास अगर कोई आपको गिफ्ट के तौर पर भी दे तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है उसको बताएं कि ये एक जाली अंजील है। नंबर 1 कि बरनबास यीशु मसीह का बराह रास्त शागिर्द नहीं था, शागिर्दों में शामिल नहीं था। ना ये 3 में था, ना ये 13 में था, मतलब ना ये 12 में था ना ये 70 में था। ठीक है। ये ताबीन में से था। और जब इसका नाम बरनबास नहीं था, इसका नाम था यूसुफ। अच्छा। चूंकि इसने मिशन के काम के लिए अपनी जितनी रकम थी वो शागिर्दों के कदमों में डाल दी, तो उन्होंने इसको टाइटल दिया बरनबास, जिसका लफ्ज़ी मतलब है सन ऑफ इनकरेजमेंट, हौसला अफजाई का बेटा। आपकी उर्दू तर्जमे में इसका तर्जमा ज़रा ठीक नहीं है, नसीहत का बेटा कर दिया, हौसला अफजाई का बेटा, क्योंकि वो हौसला अफजाई कर रहा था कि आप मिशन का काम करें, मैं आपको पैसे देता हूँ। लेकिन अंजील बरनबास में यीशु मसीह यानी वहाँ पे अंजील में वो उसको बरनबास कह के मुखातब करते हैं। यही एक पहली बात गलती है कि वो उन शागिर्दों में कभी रहा नहीं, ये बाद में आया था। दूसरा सवाल आपने पूछा कि पौलुस भी तो मसीह का शागिर्द नहीं था, तो क्या उसके खतूत को सरखाब के पर लगे हुए थे? अब्दुल्ला गाजी साहब ये सवाल पूछे कि उसको शामिल कर लिया, इसको नहीं। पौलुस रसूल गैर अक़वाम का रसूल था, और गैर अक़वाम में बहुत सारे चर्चेज उसने ख़ुद कायम किए थे। उसकी मुनादी के नतीजे में वो चर्च कायम हुए थे। उनको जब वो खतूत लिखता था तो वो उसकी राइटिंग भी पहचानते थे। और दूसरा थस्सलुनीकियों आखिरी बाब में एंड में पौलुस ने लिखा कि मैं अपने हाथ से लिख रहा हूँ। हाथ से लिखने का मतलब फ़ारसी में उसको कहते हैं दस्तखत, सिग्नेचर कर रहा हूँ, और लिखा है कि यही मेरा निशान है हर ख़त में। तो वो उसकी राइटिंग को भी पहचानते थे, उनको पता था कि ये पौलुस का ख़त है। सिग्नेचर को भी पहचानते थे, चाहे सिग्नेचर ना भी हो, राइटिंग को पहचानते थे। तो पहली सदी में बड़ी देर तक तो लोग पर्सनली उसको जानते थे, उसकी राइटिंग को पहचानते थे। गलत फहमी की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। सही। अलबत्ता लेटर ऑन, और आज हमारे फ़र्क क्राइटेरिया है जिससे हम चेक करते हैं। दूसरी बात कि जितने भी खतूत या किताबें बाइबल में शामिल की गई हैं, हम सबसे पहली बात जो चेक करते हैं वो ये चेक करते हैं कि क्या इन किताबों को, इनका जो डिवाइन ऑथर है वो होली स्पिरिट है या नहीं। ह्यूमन ऑथर की जो पोजीशन है वो बाद में। जी बिल्कुल। फर्स्ट हम ये चेक करते हैं कि होली स्पिरिट ने गाइड किया या नहीं। अगर होली स्पिरिट ने गाइड किया तो हमारे लिए वो मोहतरम है, हम उसको कैनन में शामिल करते हैं। इब्रानियों के ख़त के बारे में हमें इतना क्लियर नहीं है कि ह्यूमन ऑथर कौन था। मुख्तलिफ आरा हैं लोगों की, लेकिन एक बात में पूरा चर्च मुत्तफ़िक था कि इसका डिवाइन राइटर जो है, डिवाइन ऑथर जो है, वो होली स्पिरिट है, इसलिए हमने बाइबल में शामिल की है। तो ये कह देना कि जी उसको सरखाब के पर लगे हुए थे, चर्च ने बाकायदा इनको ठोक बजा के देखा है, तो फिर इसको शामिल किया है पौलुस के खतूत को।
صحیح. پروفیسر صاحب، عبداللہ غازی صاحب کی وال پر ایک اور اعتراض یہ ہے کہ جو دیسی عیسائی ہیں جی ان کے نزدیک انجیل برناباس کی اس لیے جعلی ہے کیونکہ وہ مسیح کا شاگرد نہیں تھا. تو وہ پھر آگے ایک اور اعتراض پیش کرتے کہ پولوس اور لوکا بھی تو شاگردوں میں نہیں تھے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم نے ان خطوط کو، اناجیل کو اس وجہ سے نہیں شامل کیا کہ وہ مسیح کے شاگرد تھے، ہے یہ بھی بات، لیکن جو پرائرٹی ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہولی اسپرٹ ان کو گائیڈ کر رہا تھا یا نہیں. اچھا، یہ بات چیک کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری کتابیں یا اناجیل شاگردوں کے نام سے بھی لکھ دی گئی، لیکن چرچ نے ان کو رد کر دیا. مثلا گاسپل آف تھامس توما کے نام پہ یہ لکھی گئی، چرچ نے اس کو رد کر دیا تھا. وائی؟ اچھا، اس کو آپ پڑھیں تو یہ اچھی انجیل ہے، اس میں کرسچینٹی کے خلاف کچھ نہیں ہے بلکہ کرسچینٹی کے حق میں ہی ہے سب کچھ، اور متی ان چاروں اناجیل کے ساتھ بالکل میچ کرتی ہے. کیوں چرچ نے رد کیا؟ کہ اس میں ایک آیت ہے کہ جو شہر اونچے پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا. آپ نے اندازہ کیا صرف ایک لفظ کا فرق ہے، اونچے. اور یہ اونچے جو بیچ میں تھا، اس سے ہماری تھیالوجی پہ اور کرسچن ہسٹری پہ یا ان واقعات کی حقیقت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن سٹل چرچ نے یہ دیکھا کہ یہ لفظ لگایا جس نے یہ ہولی اسپرٹ سے نہیں لکھی گئی، اس کو رد کر دیا گیا تھا. تو دوسری بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہے کہ عبرانیوں کا خط ہمیں اس کے مصنف کا نہیں پتہ کہ وہ شاگرد تھا یا نہیں. ہمیں تو اصل نہیں پتہ کہ اس کا ہیومن رائٹر کون ہے، لیکن ڈیوائن رائٹر کا پتہ، اس لیے ہم نے شامل کر لیا. دوسری بات اس میں کہ شاگردوں کے پاس اور ارلی کرسچنز کے پاس جو اسپرٹ آف ڈسرنمنٹ تھی یہ اتم درجے کی تھی. آج بھی کرسچن کے پاس اسپرٹ آف ڈسرنمنٹ موجود ہے. آج بھی اگر مجھے کوئی خط یا کوئی کتاب تھما دے کہ یہ کرسچن کی کتاب ہے، میں اس کو پڑھوں گا تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ کرسچن بک نہیں ہے، یہ کسی مخالف نے لکھی گئی. تو اگر آج میرے جیسے معمولی سے بندے کے پاس اسپرٹ آف ڈسرنمنٹ ہے تو آپ شاگردوں کے پاس جو مسیح کے ساتھ 3.5 سال 24 گھنٹے رہے، ان کے پاس اسپرٹ آف ڈسرنمنٹ کتنی تھی ان کو پتہ چل جاتا تھا. اور جو شاگردوں کے شاگرد تھے ان کے پاس بھی اسپرٹ آف ڈسرنمنٹ بہت تھی. چرچ فادرز کے پاس اسپرٹ آف ڈسرنمنٹ بہت تھی. میں نے بتایا کہ آج بھی لوگوں کے پاس ہے، یہ ایک گفٹ ہے، اور اس سے ان کو پتہ چل جاتا تھا. ایک کتاب نہیں ہے، بہت ساری کتابیں لکھی گئیں. کیا ساری کی ساری کتابوں کو ہم اس میں شامل کر لیں بائبل میں؟ نو. کینن میں شامل کرنے کے لیے صرف وہی کتابیں چنی گئی ہیں جو ہولی اسپرٹ کے الہام سے، روح القدس کے الہام سے لکھی گئی ہیں. کسی من چلے نے یہ بھی کہہ دیا کہ کرسچن نے جو کینن تیار کی ہے، بہت ساری کتابیں تھیں، ایک بڑے سارے ٹیبل پہ رکھ دی اور اس ٹیبل کو زور سے ہلایا، جو نیچے گر گئی وہ آؤٹ آف کینن اور جو اوپر رہ گئی کینن. لیکن ایسا نہیں ہے. بالکل ٹھیک. پروفیسر صاحب، آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ انجیل جعلی ہے جبکہ مسلمان بھائی یہ کہتے ہیں کہ یہ انجیل جو ہے 1 صدی میں لکھی گئی؟ 2-3 باتیں ہیں. بات وہی اسپرٹ آف ڈسرنمنٹ کی بھی ہے، اور خدا نے کوئی عقل تو دی ہوتی ہے نا، ہر صدی کے انسان کو تھوڑی بہت عقل تو دی ہوتی ہے. پہلی بات کہ 1 صدی میں جو انٹرنیشنل لینگویج چل رہی تھی، جو شاگرد بول رہے تھے اور مسیح یسوع کے مخاطبین بول رہے تھے، دیٹ واز گریک لینگویج. اور آپ یہ دیکھیں کہ نیو ٹیسٹامنٹ سارے کا سارا گریک لینگویج میں لکھا گیا. تو یہ انجیل اچانک کسی اور زبان میں لکھ دی جائے تو ہم اس کو کیسے مان لیں کہ ہاں یہ درست انجیل ہے؟ البتہ 2 صدی کا بھی ہمارے پاس ایک نسخہ ہے، وہ ہے ایپسٹل آف برناباس. یہ 2nd سینچری میں لکھا گیا، یہ بھی جعلی ہے، چرچ نے اس کو بھی نہیں مانا تھا. کسی نے برناباس کا نام اس کے اوپر لکھ کے تو لگا دیا کہ یہ برناباس کا خط ہے، چرچ نے اس کو بھی رد کر دیا تھا. اور ایک ہے ایکٹس آف برناباس، برناباس کے اعمال، یہ 5ویں صدی میں لکھا گیا، چرچ نے اس کو بھی نہیں مانا تھا. سم ٹائم بعض جو کرسچن زیادہ واقفیت نہیں رکھتے ان کو لوگ بیوقوف بنا دیتے ہیں، جی یہ تو 1 صدی کی ہے. تو جو 1 صدی کی کوئی گاسپل برناباس کے نام سے نہیں ہے، 2 صدی کی ہے.
اور 5ویں صدی کی ہے، چرچ نے ان کو بھی رد کر دیا تھا. ٹھیک ہے. لیکن ہمیں دوسری صدی والی انجیل برناباس کے خط کو اور برناباس کے اعمال کو جو 5ویں صدی میں لکھا گیا، اس کو برناباس کی انجیل جو 16ویں صدی میں لکھی گئی ہے اس کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے. تو جو برناباس کی انجیل جو آپ نے ابھی عوام کو دکھائی ہے جی، یہ 16ویں صدی میں لکھی گئی ہے. تھوڑی دیر بعد میں اس کی وضاحت کر دوں گا کہ مجھے کیسے پتہ چلتا کہ یہ 16ویں صدی میں لکھی گئی، پہلی صدی میں یہ نہیں لکھی گئی. صحیح. پروفیسر صاحب آپ کہہ رہے ہیں وضاحت کر دوں گا، تو آپ پلیز وضاحت کریں گے کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا کہ یہ 16ویں صدی میں لکھی گئی ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس اس کے 2 نسخے ہیں. جو اوریجنل نسخے اس کے ملے ہیں وہ 2 ملے ہیں، اور یہ ملے بھی 16ویں صدی میں یا اس کے بعد ہی ملے ہیں، اس سے پہلے کہیں ان کا نام و نشان نہیں ملتا. کہانیاں بڑی ہیں تو لیکن ایسا نہیں ہے. اچھا، دوسری بات جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ان کو گریک لینگویج میں ہونا چاہیے تھا. اچھا، اگر آپ جال سازی کر بھی رہے ہیں یا کسی نے جال سازی کی ہے تو آپ اتنا کر لیتے، کوئی ایسا بندہ پکڑ لیتے، اس کو کوئی 20,000 روپیہ فالتو دے دیتے تو اس کو کہتے گریک میں لکھو. آپ نے لکھوا دی 2 نسخے، ایک اٹیلین میں ہے ایک اسپینش میں. اچھا، تو پہلی صدی میں یہ لینگویجز اس علاقے میں یہ لینگویجز نہیں تھیں. تو اچھا، دوسری بات اس میں اور بھی غلطی ہیں. جس کسی نے لکھا ہے، میں جو سمجھتا ہوں یہ جائنٹ وینچر تھا ایک مسلمان شیخ کا اور کیتھولک فادر کوئی، شاید اس کو ہو سکتا ہے چرچ سے نکالا ہوا جو اس کام پہ اگری ہو گیا، دونوں نے مل کر کام کیا. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے انجیل لکھ دی تو چونکہ وہ کرسچن تھا، پیسے لے کے اس نے لکھی، تو اس نے جیزس کو خداوند لکھا، جیزس لارڈ کئی جگہ پہ. تو 3-4 جگہ پہ جب اس نے لارڈ لکھا تو جس شیخ نے اس کو پیسے دیے تھے اس نے اس کو کاٹ کے عربی میں کریکشن کی ہے رسول اللہ. 3-4 ٹائمز اس نے وہاں پہ لارڈ کو کاٹ کے تو رسول اللہ لکھا ہوا، جس سے ہم اندازہ کرتے ہیں کہ یہ 2 بندوں کا جائنٹ وینچر تھا. دوسری بات کہ جس شخص نے لکھا، چونکہ یہ 16ویں صدی میں لکھ رہا ہے، اس کو فلسطین کے جغرافیے سے کوئی واقفیت نہیں تھی. اس نے وہ یہ بھی لکھ دیا کہ یسوع مسیح ناصرت میں آیا تو کشتی میں بیٹھ کے آیا. تو ناصرت تو ساحلی علاقہ نہیں تھا، بالکل وہ ساحلی علاقہ نہیں تھا. 20ویں باب میں اس نے یہ لکھ دیا. تو چور جب چوری کرتا تو اپنی طرف سے بہت انٹیلیجنٹ اپنے آپ کو سمجھتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ غلطی چھوڑ جاتا ہے. اچھا، اور بات کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ 16ویں صدی میں یہ لکھی گئی ہے؟ کچھ باتیں بڑی کلیئر ہو جاتی ہیں. بائبل میں اگر آپ احبار اس کا 25واں باب اس کی 8ویں آیت، 8ویں 9ویں اور 10ویں آیت پڑھیں نا تو جبلی کے متعلق ہمیں کچھ معلومات ملتی ہیں. میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. عہد نامہ قدیم احبار کی کتاب اس کا 25واں باب اس کی 8ویں آیت سے 10ویں آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اور تو برسوں کے 7 سبتوں کو یعنی 7 گنا 7 سال گن لینا، اور تیرے حساب سے برسوں کے 7 سبتوں کی مدت کل 49 سال ہوں گے. تب تو 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو بڑا نرسنگا زور سے پھنکوانا. تم کفارہ کے روز اپنے سارے ملک میں یہ نرسنگا پھنکوانا، اور تم 50ویں برس کو مقدس جاننا اور تمام ملک میں سب باشندوں کے لیے آزادی کی منادی کرانا. یہ تمہارے لیے جبلی ہو. جبلی کا سال جو مناتے تھے وہ 50واں سال ہوتا تھا. اس میں اگر آپ نے کسی سے زمین گروی لی ہے تو آپ نے 49 سال استعمال کر لیا اور مالک آپ کو پیسے ریٹرن کر کے چھڑا نہیں سکا، تو جبلی کے سال آزادی کا سال ہے، آپ کو زمین آٹومیٹک واپس کرنی ہے اس کو بغیر پیسے کے، کیونکہ آپ نے 49 سال اس کی انکم کھا لی ہے. میں سمجھتا ہوں کیا خوبصورت قانون خدا نے بنایا تھا، لیکن دنیا میں تو یہ اب لوگ اس پر عمل نہیں کر رہے، مگر بہت خوبصورت ہے. اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ سن 1300 میں پوپ بونیفیس آیا. اس نے کہا کہ آج کے بعد جو جبلی کا سال ہے ہم 100 سال بعد منایا کریں گے. یہ بائبل کے خلاف بات تھی کہ اگر کسی نے گروی دیا تو اس کا مطلب اس کی زمین آپ 100 سال تک استعمال کریں گے. وہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. تو
بہرحال پوپ بونیفیس نے کیا اعلان کر دیا کہ آج کے بعد جبلی کا سال کتنے 100 سال؟ سال کے بعد 100 سال. بائبل کیا کہہ رہی ہے؟ 50 ایئرس. 50 ہاں 50 ایئرس. 50th year سے. تو اس کے بعد 1343 کے اندر ایک نیا پوپ کلیمنٹ آ گیا. اس نے کہا نو وے، جو بائبل نے بتایا ہے کہ جبلی کا سال 50 سال کے بعد ہوگا، ہم اسی طرح کریں گے. آج کے بعد واپس جبلی کا سال 50 سال بعد ہی ہوگا. صحیح. اچھا، اب انجیل برناباس کا جعلی رائٹر جو ہے، اس کو یہ تو اندازہ تھا کہ کہیں یہ قانون بنا تھا کہ جبلی کا سال 100 سال بعد منایا جائے گا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ بعد میں اس کلام کو کے مطابق ریورٹ نہیں کر ہے. دیا تھا. صحیح. اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ بعد میں اس کو پوپ کلیمنٹ نے ریورٹ بھی کر دیا تھا. اس کو صحیح. یہ نہیں پتا تھا، اس لیے اس میں وہ لکھتا ہے کہ جبلی کا سال 100 سال کا ہوگا. تو اس سے پکڑا جاتا ہے کہ 14ویں صدی سے پہلے کی یہ انجیل کسی صورت میں بھی نہیں. صحیح. 1300 صدی میں آپ نے بتایا کہ یہ رول بنا اور یہ رول واپس ریورٹ ہوا 1343 میں یہ ریورٹ ہو گیا. 14ویں صدی میں یہ دونوں کام ہو چکے ہوئے تھے. صحیح. تو اس سے ہم اندازہ کرتے ہیں کہ یہ انجیل اس کے بعد اس کے بعد. ٹھیک ہے. پروفیسر صاحب، اگر یہ انجیل جعلی ہے تو اس کے محرکات کیا تھے؟ یعنی کہ ہر چیز جو ہو رہی ہے اس کا کچھ نہ کچھ مقصد تو ضرور ہی ہوتا ہے. اس کے کیا مقاصد تھے؟ میں نے عرض کیا نا کہ یہ انجیل جو ہے یہ دو بندوں کا جوائنٹ وینچر تھا. ایک مسلمان تھا، غالباً کو شیخ ہوگا، ظاہرہ اس نے پیسے خرچ کیے. دوسرا کیتھولک پریسٹ کوئی جو چرچ سے نکالا ہوا، کیونکہ اگر چرچ کے اندر ہوتا تو شاید وہ یہ حرکت نہ کرتا. تو اس نے یہ کی. اچھا، اب اس کے محرکات سے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ شاید کرسچنز کو دھوکہ دینے کے لیے یا ان کو کنونس کرنے کے لیے کہ دیکھو ایک انجیل ہے اور انجیل کہہ رہی ہے کہ اسلام ٹھیک مذہب ہے، اس وجہ سے کہ کرسچنوں کے اندر اسلام کی پذیرائی ہو سکے اور ثابت کیا جا سکے کہ کرسچینٹی، جوڈائزم، کرسچینٹی اور اسلام ایک ہی تسلسل ہے، ایک ہی کڑی ہے. یہ ثابت کرنے کے لیے اب آپ دیکھیں کہ اس انجیل کے اندر 3 دفعہ مکمل کلمہ لکھا ہوا ہے. مکمل کلمہ. تو وہ کلمہ اب میں پڑھ نہیں سکتا، آپ کو پتہ پڑھنے سے مسئلے ہو جاتے ہیں، لیکن ناظرین اور حاضرین وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. 3 دفعہ مکمل کلمہ لکھا ہوا، جبکہ قرآن مجید کے اندر یہ کلمہ ایک جگہ نہیں ہے، مختلف جگہوں سے جوڑ کے انہوں نے اس کو کمپائل کیا، لیکن وہاں پہ تو پورے کا پورا لکھا ہوا. اچھا، پھر حضرت عیسیٰ پیش گوئی کر رہے ہیں اس انجیل کے اندر 97 چیپٹر کے اندر کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ مجھ سے مقدم ہے اور میں تو جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہے. یہ سارا بیان کیا. پھر اسلامک نظریہ ہے کہ صلیب پر مسیح یسوع مصلوب نہیں ہوتے بلکہ ان کا ایک ہم شکل مصلوب ہوا تھا. ہم شکل کا نظریہ پورے کا پورا بھرا ہوا ہے اس انجیل کے اندر کہ مسیح یسوع کی جگہ پہ یہودا اسکریوتی اس کی شبیہ بن گئی تھی، اس لیے وہ مصلوب ہو گیا تھا. تو اس سے ہم اندازہ کرتے ہیں کہ یہ اس کے محرکات یہی تھے کہ اسلام کو پروموٹ کیا جائے اور غالباً کرسچنز کو اس بات پہ مائل کیا جائے کہ وہ اسلام کو قبول کرنا شروع کر دیں. صحیح. پروفیسر صاحب، پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ اس میں کچھ سائنٹیفک غلطیاں بھی ہیں، تو آپ ہمارے ناظرین کے سامنے بھی پلیز ایکسپلین کریں گے کہ کیا سائنٹیفک غلطیاں ہیں؟ بہت ساری ہیں، لیکن پروگرام طویل نہ ہو، میں 2-3 بتا دیتا ہوں. جی ضرور. اس انجیل میں لکھا ہے کہ جب آدم کو بنایا گیا تو ابھی اس کا پتلا ہی بنا ہوا تھا، بت بنا ہوا تھا، جان نہیں خدا نے ڈالی تھی. ابلیس آیا تو اس نے اس کے اوپر تھوک دیا. اور بعد میں حضرت جبرائیل آئے تو چونکہ پیٹ پہ تھوکا تھا، تو جہاں پہ تھوکا تھا وہاں سے اس نے مٹی نکال کے پیٹ کے سینٹر سے تو باہر پھینک دی، تو جہاں سے مٹی نکالی وہ جگہ ناف بن گئی. اور آپ جانتے ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ جانتی ہیں کہ یہ جو ناف ہے یہ کارڈ ہوتی ہے جو ماں کے پیٹ سے اٹیچ، اس سے نیوٹریشن آتی ہے. لیکن بہرحال انجیل برناباس کی سائنس یہ کہہ رہی ہے. دوسرا اس میں یہ لکھا ہے کہ انسان کے لیے 2 گھنٹے کی نیند کافی ہے، یہ انجیل کہہ رہی ہے. تو یہ تو سائنٹیفکلی ٹھیک نہیں ہے. تیسری بات اس میں یہ لکھی ہے کہ انسان 2 ماہ تک بغیر پانی کے زندہ رہ سکتا ہے. یہ بھی سائنٹیفک نہیں ہے. سائنٹیفکلی. اچھا،
پھر ایک اور بات اس میں لکھی ہے کہ انسان جو بنا وہ 4 چیزوں سے، ہوا، پانی، مٹی اور آگ. یہ میڈیکلی یہ بھی پروو نہیں ہوتا کہ بھی یہ 4 چیزیں ہیں جن سے وہ بنا. تو اس طریقے سے اس میں سائنٹیفک غلطیاں بھی اور بھی بڑی اس میں باتیں ہیں، لیکن جی. صحیح. پروفیسر صاحب، اگر یہ انجیل غلط ہے تو اسے پبلش کون کر رہا ہے؟ 2-3 گروپ کر رہے ہیں پاکستان میں. اچھا. نمبر 1 پہ عائشہ بوانی وقف، وہ کر رہے ہیں دھڑا دھڑ یہ انجیلیں چھاپ رہے ہیں اور فری ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں لوگوں کو. اور بھی لوگ ہیں جو چھاپ رہے ہیں، لیکن شاید ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ انجیل اسلام کے بھی متضاد ہے، اس سے بھی میچ نہیں کرتی. مثلاً قرآن میں سورہ النساء کی 157 آیت میں لکھا ہے کہ جیزس از مسیح، کہ یسوع مسیح، اس کو مسیح مانتا ہے قرآن. تو لیکن یہ انجیل 121 باب میں یہ کہتی ہے کہ جیزس از ناٹ مسیح، تو اس کے بھی اپوزٹ ہے. اچھا، پھر اس انجیل میں قرآن مجید میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو انجیل بچپن میں مل گئی تھی، مسیح کو انجیل بچپن میں مل گئی تھی. یہ کتاب کہہ رہی ہے کہ اس کو 30 سال کی عمر میں انجیل ملی تھی. تو یہ تو قرآن سے بھی میچ نہیں کرتی. صحیح. بہرحال ان کی مرضی، وہ چھاپ رہے ہیں، ان کو اچھا لگتا ہے. لیکن میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ کچھ پڑھے لکھے، بلکہ کافی سارے پڑھے لکھے مسلمان حضرات، میری ان سے بات بھی ہوئی ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ جعلی انجیل ہے. اچھا. اور وہ اس کو ڈسکریج کرتے ہیں، لیکن بہرحال بہت سارے لوگ ہیں جو مانتے بھی. صحیح. پروفیسر صاحب، ابھی آپ نے پچھلے ایک سوال کے جواب میں یہ ذکر کیا کہ جو ناصرت کا علاقہ ہے وہ ساحلی علاقہ نہیں ہے جیوگرافیکلی، تو رائٹر کو یہ بات معلوم نہیں ہے؟ یہی تو دلچسپ بات ہے، اس کو فلسطین کے جغرافیہ کے متعلق نہیں پتا تھا. اور بھی بہت ساری باتیں اس نے ایسی کی ہیں جو جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو اس وقت کے حالات کا پتہ نہیں تھا. مثلاً آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت رومی حکومت کر رہے تھے اور اسرائیلی ان کے زیر نگین تھے، لیکن یہ کہتا ہے کہ مارتھا اور لازر اپنے علاقے کے جاگیردار تھے. تو یہ آپ کو پتہ نہیں ہے اس علاقے میں ہو کیا رہا تھا. تو اسی طرح بھی وہ تو ساحلی علاقہ نہیں ہے، آپ نے کہہ دیا وہ کشتی میں بیٹھ کے آئے، تو یہ فضول بات آپ نے لکھ دی. تو بندہ کہیں نہ کہیں سے چور پکڑا جاتا ہے. پھر اور بھی اس میں باتیں اس نے لکھ دیں جو اچھا، یہ کہتا ہے کہ یہودیوں کے پاس اس وقت 6 لاکھ آرمی سولجر تھے. کتنے؟ 6 لاکھ آرمی سولجر تھے. اندازہ کریں، گنتی کریں 6 لاکھ کتنے ہیں. اور ہسٹری یہ بتاتی ہے، ہماری معلومات یہ کہتی ہیں کہ رومن آرمی کے پاس اس وقت ٹوٹل اتنا بڑا علاقہ تھا 3 لاکھ تھے. تو اگر 6 لاکھ فوجی تھے تو یہ تو ان کو اسی وقت تختہ الٹ دیتے، حکومت واپس لے لیتے. اتنے مسئلے مسائل کرنے کی ضرورت نہیں. اس کو معلومات نہیں ہے اس علاقے کی. صحیح. پروفیسر صاحب، آپ نے کہا یہ انجیل جو ہے 16ویں صدی میں لکھی گئی، اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ یہ اسلام کے بعد لکھی گئی؟ ایگزیکٹلی، یہ اسلام کے بعد لکھی گئی. اسی لیے تو لکھنے والوں کی یہ کوشش تھی کہ اسلام کو پروموٹ کیا جائے. میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن مجید میں اس انجیل کے بارے میں کوئی ذکر نہیں. حضرت محمد نے انجیل برناباس کا کہیں ذکر نہیں کیا. خلفائے راشدین نے انجیل برناباس کا کوئی ذکر نہیں کیا. صحابہ ستہ والوں نے انجیل برناباس کا کہیں ذکر نہیں کیا. اور جو 7ویں 8ویں صدی کے، بلکہ اس کے بعد کے بھی مورخین، محدثین اور جو بھی مفسرین، کسی نے انجیل برناباس کا ذکر نہیں کیا. تو اگر یہ اسلام سے پہلے ہوتی تو لا محالہ کوئی نہ کوئی اسلامی شخصیت انجیل برناباس کا ضرور ذکر کرتی. کسی نے نہیں ذکر کیا، ابھی بعد میں آ کے ذکر کرنا شروع کر دیا. تو یہ بے شک اسلام آنے کے بعد کی ہی انجیل ہے. صحیح. پروفیسر صاحب، برناباس انجیل میں کہتے ہیں کہ جو یہودا اسکریوتی کی پھانسی والا واقعہ ہے وہ انہوں نے نہیں دیکھا. پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ مسیح نے کہا تھا پیٹر اینڈ جان سے پوچھ لینا. پھر انہوں نے اس میں کتاب میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے پیٹر اور جان سے اس بات کے بارے میں، اس واقعے کے بارے میں پوچھا ہو، اور پھر انہوں نے پورا واقعہ بھی لکھ دیا. یہ کیسے ہوا؟
بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یا تو اینڈ میں ایک چیپٹر میں یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ ہاں میری پیٹر اور جان سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن مجھے ہولی اسپرٹ نے سارا بتا دیا تو میں نے لکھ دیا, یہ بھی نہیں کہا. یہ بھی نہیں کہا. اچھا, کیونکہ ہولی اسپرٹ کو تو ظاہر ہے وہ مسلمان تو اس کو جبرائیل سمجھتے ہیں, تو بڑا مسئلہ. اچھا, حیرت کی بات ہے کہ وہ جیزس کو کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ والا واقعہ, تو میں اس کا چشمدید گواہ نہیں ہوں, تو آپ کو کیسے پتا کہ یہ واقعہ بہت ضروری ہے, آپ نے لکھنا بھی یہ, تو آپ مسیح آپ کو گائیڈ کرے, جیزس گائیڈ کرے گا یہ واقعہ لکھو. اچھا چلو جی, جیزس نے کہا پیٹر اور جان سے پوچھ لینا. آپ نے درست فرمایا کہ پوری انجیل میں کہیں ذکر نہیں ملتا کہ پیٹر اور جان سے اس نے یہ واقعہ پوچھا, پھر پورے کا پورا واقعہ چھاپا ہوا بھی ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ اگر یسوع مسیح اس کو کہہ رہے تھے کہ پیٹر اور جان سے پوچھ لینا, تو اس کا مطلب مسیح سمجھتے تھے کہ پیٹر اور جان درست واقعے کو جانتے ہیں اور درست ہی واقعہ اس کو کوٹ کریں گے. تو پیٹر اور جان نے مسیح یسوع کا کیا بگاڑا تھا؟ انہیں کو کہہ دیتا کہ بھئی آپ خود ہی لکھ دو انجیل, اس میں کیا مسئلہ تھا؟ ان کو کہہ دیتا بھی. اچھا, پطرس نے تو خط لکھے بھی ہوئے, اس کو کہہ دیتا یار ایک خط اور لکھ دینا جس میں ذرا یہودا اسکریوتی والا واقعہ لکھ دینا. تو بات یہ ہے کہ جب آپ جال سازی کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پکڑے جاتے ہیں. صحیح. تو اسی طرح کی جو ڈسکریپنسیز اس انجیل میں ہیں ان سے ہم اندازہ کر جاتے ہیں کہ یہ انجیل جعلی ہے. مثلاً جو قسمیں کھانے کا طریقہ ہے وہ خالصتاً اسلامی ہے, کہ قسم ہے پہاڑ کی, قسم ہے تاروں کی, قسم ہے چاند کی, قسم ہے انجیر کے درخت کی. اس قسم کی قسمیں آپ کو اس انجیل میں بہت مل جاتی ہیں, جس سے ہم اندازہ کرتے ہیں کہ یہ انجیل وہی بات کہ کسی مسلمان نے لکھوائی, اور جب لکھوائی تو اس نے اس کو معلومات اور کچھ چیزیں اس کو بتائی ہوگی کہ ایسے ایسے لکھنا, اور اس بیچارے نے پوری کاریگری کے ساتھ ویسے ہی لکھی, لیکن پھر بھی جب آپ جال سازی کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پکڑے جاتے ہیں. پروفیسر صاحب, اس انجیل میں پیج نمبر 436 پر لکھا ہے کہ فرشتے مسیح یسوع کو آسمان سے واپس لاتے ہیں 3 دن تک کے لیے دنیا میں, تاکہ ایماندار انہیں دیکھ سکیں. اس چیز کا کیا مقصد ہے؟ ایماندار تو اس وقت تھا کوئی نہیں. دراصل بائبل کی کہانی یہ ہے کہ یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد 40 دن تک لوگوں کو نظر آتے رہے, اور وہ نظر آنے کی وجہ سے چرچ قائم ہوا. جن لوگوں نے دیکھا ان کے ایمان کو تقویت ملی, وہ ایماندار بن گئے. لیکن یہ انجیل کہہ رہی ہے کہ ایمانداروں کو دکھانے کے لیے واپس لائے. ایماندار وہ کس بات کے, ایمان تو ان کا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد پیدا ہوا. تو یہ آپ نے دراصل وہی اسلامی نظریے کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ براہ راست زندہ اٹھا لیا گیا. اچھا, اگر زندہ اٹھا لیا گیا تو بھی اٹھا کے لے کے جانے سے پہلے شاگردوں کو, ایمانداروں کو ملا لیتے. ایک دفعہ لے کے بعد میں یاد آیا نہیں 3 دن کی ان کو چھٹی چاہیے جی, 3 دن ان کو نیچے جانے دیں تاکہ یہ ایمانداروں سے مل لیں. کھچڑی پکی ہوئی ہے. صحیح. بائبل میں بہت کلیئر ہے کہ مسیح یسوع جی اٹھنے کے بعد 500 لوگوں کو نظر آئے, 1 بائی 1 نظر آئے, 12 کو نظر آئے, مختلف لوگوں کو نظر آئے. اینڈ میں پولس کہتا کہ مجھے بھی نظر آئے. تو کہانی وہی ہے. اب آپ توڑ مروڑ کا جب بیان کرتے ہیں تو پھر وہ باتیں میچ نہیں کرتی. تو وہی جو ہم شروع سے بات کر رہے ہیں کہ جال سازی تو کی ہے, لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ خدا نے ایسے ایسے اپنے بندے پیدا کیے ہیں کہ وہ اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں یا بال کی کھال اتار دیتے ہیں. یہ ان کو اندازہ نہیں تھا. اس لیے ہم نے تو انجیل برناباس کا پورا انالیسس کر کے آپ کو دکھا دیا. صحیح. خواتین حضرات, آج کی حتمی سچائی یہی ہے کہ برناباس کی انجیل کی طرح بے شمار جعلی کتابیں لکھی گئی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جیسیکا سلویسٹر, پروفیسر شفیق کمل کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.